सब लोग एक एक बोतल पकड़ो और स्टाइल मारते हुए हाल से निकलना ताकि किसी को शक ना हो। अनजानी शादी में घुसकर खाना खाने के बाद रामीन अपने टोले को हिदायत दे रही थी कि नज़र पीछे खड़े हाशिम खानज़ादे पर पड़ते इसका खून खुश्क हुआ। इसके तासुरात बता रहे थे कि वो सब कुछ सुन चुका है। जी मोहतरमा, आप किसकी तरफ से हैं? वो मैं लड़की की भाभी हूँ। चलो बच्चों। वो बड़े तमाशे से झूठ बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी कि हाशिम ने रास्ता रोका। लड़की का भाई मैं हूँ, इस हिसाब से आप मेरी मिसेस हुई, राइट? वो करीब आते इसके होश उड़ गए। मुझे ख़ानदान वालों को दिखाना है कि मैं खुफिया निकाह कर चुका हूँ। तुम मेरे साथ स्टेज पर चलो, वरना। दोपहर का वक्त था। घड़ी की सुइयां ठीक 3 बजने का इशारा दे रही थीं। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और रामीन अंदर दाखिल हुई। बाहर की धूप की तपिश अभी भी इसके चेहरे पर झलक रही थी, मगर अंदर लाउंज में ठंडक फैली हुई थी। जैसे ही इसने कदम अंदर रखा, सोफे पर बैठे इन तीनों अफलातून की आंखों की चमक बड़ी थी। अहमद तकरीबन उछल कर खड़ा हुआ। अरे तुम! इसकी आंखों में हैरत साफ नज़र आ रही थी। आखिर को इनकी लीडर जो आ गई थी। वो हैरत भरे लहजे में बोला, आज तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी थी और वो भी कई दिन बाद गई थी। फिर यहाँ कैसे? ग्रुप में तुमने बोला था कि इस हफ्ते मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। फिर यहाँ कैसे मोहतरमा? रामीन ने हाथ में पकड़ा बैग टेबल के पास रखा, कंधे झटके और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कैसे हो तुम सब? और बेटा, टैलेंट होना चाहिए, सब काम हो जाते हैं। तो तुम तीनों ठहरे डरपोक, कभी कोई काम कर पाए हो जो आप कर पाओगे? आशा फ़ौरन इसके पास सिरक कर बैठ गई। इसके चेहरे पर खफी और खुशी दोनों का मिला जुला तासुर था। हम सब ठीक हैं, मगर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। पूरे 1.5 हफ्ते बाद आई हो तुम। छोड़ो अहमद को, ये बताओ तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे लगा था कि अब तुमसे मुलाकात अगले हफ्ते ही होगी। जितने दावे से तुमने ग्रुप में बोला था कि यूनिवर्सिटी जाऊंगी ही जाऊंगी, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम अभी आ सकती हो। तुम्हारे बाबा ने इजाज़त दे दी यहाँ आने की? रामीन ने मुंह बनाया और बदमज़ा लहजे में बोली, यार बस अम्मी है ना, एक लम्हा सुकून से नहीं रहने देती। और बाबा ने भी सख्ती का रखी है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसलिए नहीं आ सकी। इसने एक गहरा सांस लिया, फिर अचानक आंखों में चमक आ गई। लेकिन आज मैं कुछ सोच कर आई हूँ। सुबह जब अम्मी को बोला था कि मैं मामू की तरफ जाऊँगी, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन मैं भी अपने नाम की पक्की हूँ। यूनिवर्सिटी से आधा दिन गुजार कर आ गई, क्योंकि एक बात जब मेरे दिमाग में बैठ जाए, इसे पूरा करके ही सुकून लेती हूँ। शमीम ने फ़ौरन हाथ उठाकर जैसे ब्रेक लगा दी और वो भी सोफे के दूसरे कोने से करीब आ बैठी, चेहरा संजीदा और से देखते हुए बोली, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला, जो भी तुम्हारे खराफाती दिमाग में चल रहा है ना, वो यही रोक दो। आज हम सब सुकून से बैठेंगे, मूवी देखेंगे और जो कुछ तुम लाई हो वो दिखाएंगे, बस इसके अलावा कोई प्लान नहीं। हर दफ़ा कोई उल्टा सीधा काम करके चली जाती हो। पीछे बाबा अम्मी दोनों हमें डांटते रहे। रामीन ने आंखें घुमाई और होंठ सुकेड़ लिए। यार इसका तो चुप करवाओ, कोई बिला वजह सारा मज़ा ख़राब कर देती है। कब से तुम्हारे अंदर बूढ़ी रूह आ गई है जो ऐसे मज़ेदार एडवेंचर को करने से मना करोगी? अहमद हंसा, हाथ से इशारा करते हुए बोला, छोड़ो इसे, तुम बताओ क्या करना है? वैसे भी कई दिन हो गए हैं, कोई काम नहीं किया हमने। तेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि अब तक हम सब बिल्कुल ठंडे होकर क्यों बैठे हुए हैं? साल इख्तिताम की तरफ जा रहा था, लेकिन हमने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया जो तारीख में रकम हो। रामीन ने हंसते हुए बाल कान के पीछे किया और थोड़ा सा आगे झुकी, जैसे कोई राज बताने लगी हो। मैंने एक वीडियो देखी है, लोग शादी में बिन बुलाए घुस जाते हैं, खाना खाते हैं, वीडियो बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इसने बैग की तरफ इशारा किया। मैं अपने कपड़े भी लेकर आई हूँ, तैयार हो जाओ, आज हम लोग शादी की तरफ जाएंगे, शादी क्रैश करने चलते हैं। पूरा एडवेंचर बनेगा और वीडियो बनाकर स्टेटस और
اسٹوری پر لگائیں گے، بہت مزہ آئے گا، ایک یادگار لمحہ رہ جائے گا۔ عائشہ کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سیریسلی یہ تو بہت مزے کا آئیڈیا ہے، واقعی ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ شمیم نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ لیے، جیسے خود کو ان سب سے الگ کر رہی ہو۔ وہ تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ سننے میں ہی بہت خطرناک لگ رہا ہے۔ تم تینوں یہ کام کر لو، میں کہیں نہیں جا رہی، اور ویسے بھی پاپا کو پتہ چل گیا نا تو سب پیچھے ہٹ جاؤ گے اور الزام مجھ پر آئے گا کہ میں بڑی تھی، میں نے کیوں نہیں روکا۔ پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا، تم تینوں بچ نکلے تھے، کلاس میری لگی تھی۔ میں اب مزید اس تماشے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ احمد نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، میں نے بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگ آرام سے جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، بس تھوڑا کانفیڈنس چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو وہ کسی نہ کسی طرح چمکا دے کر نکل جائیں گے۔ ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ رامین نے فوراً بات پکڑی۔ بالکل، اور کانفیڈنٹ کی بات رہی، وہ تو مجھ میں فل ہے، تم لوگ بس تیار ہو جاؤ، عائشہ نے جوش میں آ کر کہا۔ تو پھر ڈن رہا، میں اپنا ریڈ والا ڈریس پہن رہی ہوں، وہی جو پچھلی عید پر لیا تھا۔ رامین نے تالیاں بجائیں۔ بس یہی تو چاہیے تھا۔ شمیم نے سر پکڑ لیا، مگر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ ہی گئی تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ اب یہ سب رکنے والا نہیں ہے۔ لاؤنج میں ہنسی کی آواز گونجنے لگی اور ایک عام سی دوپہر آہستہ آہستہ ایک غیر معمولی پلان میں بدلنے لگی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، رات کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردے کو ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی اور کمرے میں سفید بلب کی روشنی آئینے کے سامنے کھڑی تینوں لڑکیوں پر صاف پڑ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا، لپسٹک کھلی پڑی تھی اور برش ادھر ادھر، اور پرفیوم کی ہلکی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ رامین آئینے کے بالکل سامنے کھڑی اپنے بالوں کو آخری بار سیٹ کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ عائشہ اس کے ساتھ کھڑی اپنے کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے بار بار خود کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شمیم تھوڑا پیچھے کھڑی دوپٹہ سنبھالنے میں مصروف تھی، جیسے ابھی بھی دل پورا طرح راضی نہ ہو۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور احمد اندر آیا۔ وہ مکمل تیار تھا اور سادہ مگر صاف ستھرا لباس، بال سیٹ اور چہرے پر ہلکی سی بیزاری۔ اس نے اندر آتے ہی تینوں کو دیکھا اور منہ بنا لیا۔ حد ہے یار، تم تینوں ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اس نے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھو، میں کب سے ریڈی کھڑا ہوں۔ عائشہ نے فوراً آئینے سے نظر ہٹا کر اسے گھورا اور طنزیہ انداز میں بولی، ہاں تمہیں کون سا میک اپ کرنا ہوتا ہے، کپڑے پہنے اور بس جناب تیار ہو گئے۔ رامین ہلکی سی ہنسی دبانے لگی، جبکہ احمد نے آنکھیں گھما دیں۔ خیر یہ بتاؤ گاڑی کا کیا بنا، امی کو کیا کہا ہے؟ احمد نے صوفے کے کونے پر پڑی چابی اٹھاتے ہوئے جواب دیا، گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے، امی کو میں نے یہی بتایا ہے کہ ہم شمیم باجی کی کسی دوست کی شادی میں جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی شمیم، جو اب تک خاموشی سے دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، اچانک مڑی اور اس کے چہرے پر خفگی صاف تھی۔ تم لوگ ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہو، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اب میں کیا بولوں گی، امی کو کون سے دوست کی شادی ہے؟ رامین نے بغیر پریشان ہوئے لپسٹک بند کی اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ ارے کہہ دینا یونیورسٹی کی دوست ہے، سب کو بلایا تھا، میں آئی ہوئی تھی تو ہم سب چلے گئے، اتنا کون پوچھتا ہے؟ شمیم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں آسان لگ رہا ہے نا، لیکن اگر امی نے کچھ اور پوچھ لیا تو؟ رامین اس کے قریب آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم مگر پراعتماد لہجے میں بولی، کچھ نہیں ہوگا، باقی میں سنبھال لوں گی، بس ایک بات یاد رکھنا، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بالکل نارمل رہنا ہے، جیسے ہم واقعی انوائٹڈ ہیں۔ احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہی مین چیز ہے، کانفیڈنس۔ اسی دوران رامین نے اچانک نیچے رکھا ایک بڑا سا گفٹ باکس اٹھایا اور جو خوبصورت ریپنگ پیپر میں لپٹا ہوا تھا، اس نے فخر سے اسے سب کے سامنے کیا۔ اور دیکھو میں نے ایک اور انتظام بھی کیا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ فوراً آگے بڑھی اور باکس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، ارے واہ، تم تحفے بھی لے آئی ہو۔ رامین ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ تحفہ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، خالی ڈبہ ہے، زیادہ سے زیادہ 4 پتھر ڈال رکھے ہیں اندر تاکہ وزن رہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر احمد زور سے ہنس پڑا، تم واقعی پاگل ہو۔ عائشہ بھی ہنسی روک نہ سکی۔ یہ تو اور بھی مزیدار ہو گیا۔ شمیم نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے دوپٹہ سر پر لیا اور آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ چلو میں بھی تیار ہوں،
پھر وہ رک کر دھیمی آواز میں بولی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم لوگ پتہ نہیں کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو، میرا دل ہی گھبرا رہا ہے۔ رامین نے اس کی بات کو ہلکا کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، بس اوور تھنک نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا تم خود انجوائے کرو گی۔ احمد نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آواز دی، چلو جی، جتنا جلدی نکلیں گے اتنا بہتر ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے خاموشی سے ایک دوسرے کو ہمت دے رہی ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے سب ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور ان کے قدموں کی چاپ رات کی خاموشی میں آہستہ آہستہ گم ہونے لگی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے طے کر کے وہ لوگ شادی ہال میں پہنچ گئے تھے۔ گاڑی آہستہ سے شادی ہال کے باہر آ کر رکی۔ باہر روشنیاں آنکھوں کو چمکا رہی تھیں۔ داخلی دروازے پر پھولوں کی سجاوٹ اور لائٹس کی قطاریں دور سے ہی ایک شاندار تقریب کا احساس دلا رہی تھیں۔ اندر سے میوزک اور لوگوں کی آوازوں کا ہلکا شور باہر تک آ رہا تھا۔ احمد نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی گردن موڑ کر سب کو دیکھا۔ رامین فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ عائشہ اور شمیم پیچھے تھوڑی سمٹی ہوئی بیٹھی تھیں۔ رامین نے سنجیدگی سے تینوں کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر اب مضبوط آواز میں بولی، دیکھو، ڈرنا نہیں ہے، اگر تم لوگ ڈرو گے نا تو وہیں پکڑے جاؤ گے اور پھر بڑی ضلالت ہوگی، اس لیے بس کانفیڈنٹ رہنا ہے، جیسے ہم واقعی ہی انوائٹڈ ہیں۔ تینوں نے بیک وقت سر ہلایا، اگرچہ ان کے چہروں پر ہلکی سی گھبراہٹ اب بھی موجود تھی۔ دروازہ کھلا، وہ سب ایک ایک کر کے گاڑی سے اتر گئے تھے۔ رامین نے دوپٹہ ذرا ٹھیک کیا، عائشہ نے جلدی سے اپنے بال سنبھالے اور شمیم نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے خود کو ہمت دی تھی، وہ سیدھا اندر داخل ہو گئے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے کو سب رک گئے۔ بڑے بڑے فانوس، چمکتی ہوئی فرش، خوبصورت سجاوٹ اور ہر طرح مہمانوں کا رش، سب کچھ واقعی ہی شاہانہ لگ رہا تھا۔ ویٹر ٹرے اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور لوگ گروپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ رامین نے فوراً خود کو سنبھالا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ وہ راستے میں آنے والے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر ایسے سر ہلا رہی تھی جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ احمد بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے ویسے ہی رویہ اپنا رہا تھا، جبکہ عائشہ نے بھی جلدی سے یہی انداز اختیار کیا۔ صرف شمیم تھی جو تھوڑی محتاط نظر آ رہی تھی۔ وہ جا کر ہال کے ایک کونے میں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ عائشہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی، یار، شادی تو واقعی ہی کمال کی ہے، دیکھو سجاوٹ، کھانا تو لازمی زبردست ہوگا۔ رامین نے ہلکا سا فخر محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر ہال اچھا ہوگا تو کھانا بھی اچھا ہوگا، بس تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، بس دعا کرو کوئی ہمیں پہچان نہ لے، ورنہ صحیح سے عزت افزائی ہو جائے گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک ہال میں حرکت بڑھی، لوگ بوفے کی طرح بڑھنے لگے تھے۔ رامین نے فوراً اشارہ کیا، چلو یہی وقت ہے۔ سب بھی ہجوم کے ساتھ بوفے کی طرف بڑھے، پلیٹیں اٹھائے، جلدی جلدی اپنی پسند کا کھانا ڈالنے لگے۔ خوشبو ایسی تھی کہ بھوک خود بخود تیز ہو جائے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک طرف کھڑے ہو کر خاموشی سے کھانا کھانے لگے، جیسے بس اپنا کام مکمل کرنا ہو۔ کھانا ختم کرتے ہی رامین کے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور دھیمی آواز میں بولی، آپ سب اپنی اپنی بوتلیں اٹھاؤ اور اسٹائل سے باہر نکلنا ہے، ایسے جیسے کسی کو شک نہ ہو۔ اور ابھی بات کر رہی ہی تھی کہ اچانک اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سن ہو گیا تھا۔ پیچھے ایک لمبا سنجیدہ چہرے لیے نوجوان کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سیدھا رامین پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ چاروں کے دل جیسے ایک لمحے کو رک گئے تھے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور رامین کو دیکھتے ہوئے بولا، جی محترمہ، آپ کس کی طرف سے ہیں؟ رامین گلے میں جیسے الفاظ اٹک گئے۔ اس نے ایک لمحے کو عائشہ اور شمیم کی طرف دیکھا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بمشکل بولی، وہ میں لڑکی کی بھابھی ہوں۔ پھر فوراً مڑ کر بولی، چلو بچوں، دیر ہو رہی ہے، میں تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ رک گئی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا، اس کے بالکل قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، لڑکی کا بھائی میں ہوں، اس حساب سے آپ میری مسز ہوئی، رائٹ؟ رامین کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور فوراً لائن پر آتے ہوئے بولی، پلیز ہمیں معاف کر دیں، آئندہ کبھی ہم ایسا نہیں کریں گے۔ عائشہ اور شمیم بھی اس کے پیچھے سمٹ گئیں۔ احمد کے چہرے پر بھی یہی پہلی بار سنجیدگی آ گئی تھی۔ ہاشم نے ایک لمحے کو سب کو دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہاں کوئی ڈرامہ نہ کروں، تم لوگوں کو سب کے سامنے ذلیل نہ کروں، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ رامین نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب، کیسا ساتھ؟ وہ سیدھا ہو کر بولا، تم نے شادی کریش کی ہے، میں چاہوں تو ابھی پولیس بلا سکتا ہوں، تھانے میں بند بھی کروا سکتا ہوں۔ پھر اس کی آواز ذرا نرم مگر
میں خطرناک ہو گئی، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو تم سب بحفاظت یہاں سے نکل جاؤ گے۔ رامین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ بس 1 گھنٹے کا ناٹک مجھے اپنے خاندان والوں کو دکھانا ہے کہ میں خفیہ نکاح کر چکا ہوں۔ تم میرے ساتھ اسٹیج پر چلو گی، ورنہ یاد رکھنا تمہارے لیے یہ رات بہت بری ہو سکتی ہے۔ خاموشی چھا گئی تھی۔ رامین نے بے بسی سے پیچھے کھڑے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ تینوں کے چہرے پریشانی سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، دماغ جیسے خالی ہو گیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اسٹیج پر روشنی کچھ زیادہ ہی تیز تھی، جیسے ہر نظر وہیں آ کر ٹھہر جاتی ہو۔ ہاشم رامین کو اپنے ساتھ لے کر اسٹیج کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا۔ نیچے مہمانوں کی چہل پہل آہستہ آہستہ رکنے لگی تھی، جیسے سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک غیر معمولی ہونے والا ہے۔ رامین کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر نیچے مجمع پر ڈالی اور ایک طرف اجنبی چہرے، مگر سب کی نظریں اب انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے بے اختیار دوپٹہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاشم نے مائیک اٹھایا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھائی، پھر اس کی آواز ہال میں گونجی، اٹینشن پلیز، مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ چند لمحوں میں پورا ہال خاموش ہو گیا۔ لوگ اپنی جگہوں سے مڑ کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگے۔ رامین کے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا ہو۔ اسے اب پوری طرح احساس ہونے لگا کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہاشم نے سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، امی بابا، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سن کر شاید خوش نہ ہوں، لیکن میں شادی کر چکا ہوں۔ حال میں ہلکی سی سرگوشیاں پھیل گئی تھیں۔ وہ بغیر رکے بولتا گیا، آپ لوگوں کو ہمیشہ میری شادی کی فکر رہی ہے، تو دیکھیں میں نے خفیہ نکاح کر لیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سامنے سے ایک درمیانی عمر کے شخص تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھے۔ وہ سرفراز صاحب تھے، اس کے بابا۔ وہ قریب آ کر دھیمی مگر سخت آواز میں بولے، ہاشم، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ نیچے اترو فوراً۔ ہاشم نے مائک نیچے نہیں کیا، بس ہلکا سا سر موڑ کر بولا، بابا یہ تماشا نہیں ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ شادی کی ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے۔ وہ مزید کچھ کہے ہی والا تھا کہ اچانک مجمع میں ہلچل ہوئی۔ لوگ ایک طرف ہٹنے لگے اور اس ہجوم کو چیرتے ہوئے ایک اور شخص آگے آئے۔ رامین کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بابا ان کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ ایاز صاحب تھے، رامین کے بابا، جو اپنے دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی، آنکھیں پھیل گئیں، سانس رک گئی۔ وہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں موجود ہوں گے۔ ایاز صاحب اسٹیج کے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر غصے اور حیرت دونوں تھے۔ یہ کیا تماشا ہے رامین کا؟ کیا تم نے خفیہ نکاح؟ پاگل ہو تم؟ رامین نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، بابا 1 سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سرفراز صاحب نے حیرت سے ایاز کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایاز، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ایاز صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر گہری مایوسی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے ایسے کیا ہے۔ سرفراز صاحب نے ایک لمحے کو سوچا، پھر سیدھے لہجے میں بولے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ سب کے سامنے ہی اس کا نکاح ایک بار باقاعدہ کروا دیں؟ یہ سنتے ہی رامین جیسے چونک کر آگے بڑھی اور بابا پلیز میری بات سن لیں، میں آپ کو سب بتانا چاہتی ہوں۔ خاموش۔ ایاز صاحب کی آواز بلند ہو گئی، میری عزت کو تماشا بنا دیا ہے تم نے آج۔ اب میں خود فیصلہ کروں گا۔ کہ ایک لمحے میں کایا پلٹ گئی تھی۔ رامین ساکت کھڑی رہ گئی۔ بلاؤ مولوی کو، ایاز صاحب نے سخت لہجے میں کہا، ابھی اسی وقت نکاح ہوگا، بیٹھو تم۔ ہاشم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی گھبراہٹ آئی تھی، جیسے اسے بھی یہ موڑ سوچا نہ ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ رامین نے فوراً اس کی طرف مڑ کر کہا، لیکن مجھے اعتراض ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاشم ذرا سا جھکا، اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ صرف رامین سن سکتی تھی۔ خاموش رہو، ورنہ قولی دیر نہیں لگے گی۔ یہ الفاظ جیسے اس کے کانوں میں گونج گئے۔ رامین نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ خود کو سنبھالا، پھر ہونٹ کھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایک لفظ بھی بولنا سب کچھ مزید خراب کر سکتا ہے۔ حال میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا اور اسٹیج پر کھڑے رامین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے دائرے میں آ گئی ہو جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہو۔ کچھ دیر بعد ہال کی روشنیاں اب پہلے جیسی خوشگوار نہیں لگ رہی تھیں۔ اسٹیج کے ایک کونے میں جلدی جلدی کرسیاں لگا دی گئی تھیں۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز رکھ دی گئی تھی جس پر نکاح نامہ اور قلم رکھے تھے۔
ارد گرد کھڑے لوگوں کے چہروں پر تجسس تھا، سرگوشیاں اب بھی جاری تھیں، مگر ماحول میں ایک عجیب سا دباؤ پھیل چکا تھا۔ رامین کو زبردستی بٹھایا گیا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر مجمع میں دیکھتی رہی، جیسے کسی سے مدد کی امید ہو، مگر ہر چہرہ اسے اجنبی اور خاموش نظر آ رہا تھا۔ شمیم، عائشہ اور احمد موقع کی نزاکت دیکھ کر خاموشی سے نکل چکے تھے، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ہاشم اس کے برابر میں بیٹھا تھا، چہرہ سنجیدہ، نظریں سیدھی آگے، جیسے وہ خود کو مکمل طور پر قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مولوی صاحب نے کاغذ درست کیا، پھر نظر اٹھا کر ایاز صاحب کی طرف دیکھا۔ اجازت ہے نکاح شروع کریں؟ ایاز صاحب کی سختی سے جواب دیا، جب اولاد پہلے ہی ناک کٹوا چکی ہے تو اب دنیا کے سامنے کٹوانے میں کیا دیر؟ اجازت ہے شروع کریں؟ یہ جملہ جیسے سیدھا رامین کے دل پر لگا، اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے سر جھکا لیا، ہچکیاں دبانے کی کوشش کی، مگر آواز پھر بھی نکل رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بے وقوفی، ایک وقتی ایڈونچر اسے یہاں لا کر بٹھا دے گا۔ مولوی صاحب نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، پھر رسمی لہجے میں بولے، رامین بنت ایاز احمد، آپ کا نکاح ہاشم خانزادہ بنت سرفراز خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے۔ حق مہر اتنا مقرر ہو کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رامین نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بابا پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ایاز صاحب نے غصے سے اسے دیکھا، اگر تمہیں اب بھی میری عزت کا ذرا خیال ہے تو خاموشی سے نکاح قبول کرو۔ یہ سن کر وہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی تھی اور اس نے کچھ لمحے خالی نظروں سے سامنے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سر جھکا لیا۔ آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ قبول ہے؟ اس کے ہونٹ ہلے، آواز بامشکل سنائی دی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھ لیا، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہی خاموشی، وہی رونا، پھر ہلکی سی سر ہلانے کی حرکت۔ قبول ہے؟ تیسری بار سوال دہرایا گیا، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز تھوڑی زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی، مگر الفاظ وہی تھے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا، یہاں دستخط کر دیں۔ رامین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے قلم پکڑا، ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی، جیسے آخری بار سوچ رہی ہو، پھر آہستہ سے اپنا نام لکھ دیا۔ اس کے آنسو کاغذ پر گر کر ہلکے دھبے چھوڑ گئے تھے۔ اب مولوی صاحب نے رخ ہاشم کی طرف کیا، ہاشم خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاشم نے سیدھا بیٹھتے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، قبول ہے۔ دوسری بار قبول ہے، تیسری بار بھی وہی مضبوط لہجہ، قبول ہے۔ اس کے نکاح نامہ لیا اور سنجیدگی سے اپنے دستخط کر دیے، جیسے ہی وہ پہلے ہی اس فیصلے کے لیے تیار ہو۔ مولوی صاحب نے کاغذ سمیٹتے ہوئے دعا پڑھی، یوں رسمی طور پر نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ حال میں دوبارہ ہلکی ہلکی آوازیں گونجنے لگیں، مگر اسٹیج پر بیٹھی رامین کے لیے یہ سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف اپنی دھڑکن کی آواز گونج رہی تھی، وہ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا سا رہا تھا۔ وہی بیٹھی تھی، ہاتھ اپنی گود میں جکڑے ہوئے، جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے وہ سب کچھ ایک مذاق تھا، وہ اب اس کی زندگی کی حقیقت بن چکا ہے۔ رخصتی کے بعد رات جیسے اور بھی بھاری ہو گئی تھی۔ اس کے بابا اسے وہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ روئی تھی، اس کے سامنے منت کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میں آپ کو سب بتاؤں گی، لیکن انہوں نے موقع نہیں دیا تھا اور اسے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ ہال کی چمکتی روشنیوں سے نکل کر جب وہ فلیٹ میں داخل ہوئے تو یہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی، نہ شور نہ ہنسی، بس دیواروں پر ٹکی ٹھنڈی اور روشنی اور سناٹا۔ رامین لاؤنج کے صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، دوپٹہ ڈھیلا ہو کر کندھوں میں سے پھسل رہا تھا، آنکھیں سوج چکی تھیں، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ بابا اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری طرف ہاشم اپنے کمرے میں تھا، دروازہ بند، اندر ہلکی روشنی، اور وہ کرسی پر بیٹھا خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا، جیسے سارا دن اس کے ذہن میں دوبارہ چل رہا ہو۔ کافی دیر گزر گئی، پھر دروازہ کھلا اور وہ آہستہ قدموں سے باہر آیا۔ لاؤنج میں آ کر چند لمحے وہ خاموشی سے رامین کو دیکھتا رہا۔ اس کے رونے کی آواز اب مدھم ہو چکی تھی، مگر ہچکیاں اب بھی باقی تھیں۔ وہ صوفے کے قریب آ کر رک گیا تھا، جیب میں ڈالے ایک سیدھا سا سوال کیا، تمہیں کس نے مارا ہے؟ یہ سننا تھا کہ رامین کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور زور سے جھنجھوڑا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر تیز تھی۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ایک ویڈنگ کریش کی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے، اگر میں نے بھی کھا لیا تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ وہ ایک سانس میں بولتی جا رہی تھی، مجھے سب پتہ ہے، تم نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے بلی کا بکرا بنایا ہے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنے گریبان سے ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا، آنکھوں میں سختی آ گئی تھی۔ ہاشم خانزادہ ہوں، اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، خانزادہ گریبان، اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے۔ رامین ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔
مگر اس کے چہرے پر ضد تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر نسبتاً نرم مگر آواز میں بولا، "تو صرف اس لیے کہ تم نے میری مدد کی ہے، ورنہ آج کی رات تمہارے لیے بہت بری ہو سکتی تھی۔" رامین طنزیہ ہنسی، وہ احسان بھی جتلا رہا ہے، اور ابو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، "تمہارے باپ کو میں نے خود سمجھاؤں گا، تمہارا نام بھی کلیئر کرواؤں گا، لیکن کچھ وقت تک تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔" "برداشت؟" وہ جیسے پھٹ پڑی، "میں تمہاری معاف نہیں کروں گی تو سن رہے ہو، کبھی نہیں۔" اس نے انگلی اس کی طرف اٹھائی، "دیکھنا میں تمہیں مار دوں گی۔" ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ہاشم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے اسے کسی کی بات میں کوئی عجیب سا مزاح محسوس ہوا ہو۔ "فی الحال تو چپ ہو جاؤ۔" وہ آرام سے بولا، "تمہارا یہ رونا سچ میں میرے دماغ پر ہتھوڑے مار رہا ہے۔" رامین نے غصے سے اسے گھورا، "تمہیں شرم نہیں آتی؟" وہ کندھے اچکا کر بولا، "رہی مارنے کی بات۔" اس نے ہلکا سا ہاتھ پھیلایا، "بندہ حاضر ہے، جب دل چاہے مار لینا۔" رامین ایک لمحے کو اس کے لہجے پر حیران ہوئی، مگر فوراً پھر غصے میں آ گئی۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، آنکھوں میں وارننگ تھی، "لیکن آئندہ اگر تم نے میرے گریبان کو ہاتھ بھی لگایا تو واقعی تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔" یہ کہہ کر اس نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دھکیل دیا، اور وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ "بیٹھی رہو یہیں پر۔" وہ سیدھا کہتے ہوئے مڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، چند لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک رامین کی آواز گونجی، "چھوڑو گی نہیں تمہیں؟" وہ غصے سے بولی، "دیکھ لینا، اچھی طریقے سے مزہ چکھاؤں گی تمہیں۔" وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے مگر لہجہ سخت ہو چکا تھا، "میں رامین ہوں، کسی سے نہیں ڈرتی۔" مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر صوفے پر بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ غصہ، خوف اور بے بسی سب ایک ساتھ اور اس کے اندر ٹکرا رہے تھے۔ باہر پھر وہی خاموشی پھیل گئی تھی، رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، صبح کی دھیمی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، دھوپ کے نرم سنہری دھبے فرش پر پڑ رہے تھے۔ ہاشم کمرے کا دروازہ آہستہ سا کھول کر اندر آیا، اس کا دل ابھی بھی کل کی رات کے واقعات کے اثر سے ہلکا سا دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ جاگ چکی ہوگی، مگر صوفے پر لیٹی ہوئی رامین کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کوئی اتنی پریشانی میں بھی گہری نیند کیسے سو سکتا ہے؟ وہ حیران تھا، واقعی گہری نیند سو رہی ہے، آنکھیں بند، سانس آہستہ اور سنبھلی ہوئی تھی۔ ہاشم نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، "رامین اٹھو، جاگ جاؤ۔" آواز بے حد آہستہ تھی، نکاح نامے پر نام درج کرتے ہوئے اسے اس کا نام معلوم ہو گیا تھا۔ رامین نے بالکل حرکت نہیں کی، جب تک کہ اس کی ماں اس کے پر اچھی طرح چیخ چلا نہیں لیتی تھی تب تک وہ بستر چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ بھلا اس کی اتنی دھیمی آواز پر کیسے جاگ جاتی؟ چند لمحے تک وہ اس کو دیکھتا رہا، لیکن اس کی جانب سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دیکھ وہ ایک بار پھر بلند آواز میں بولا، "رامین جاگو، صبح ہو چکی ہے، اٹھو گی تب ہی اگلی کام ہو سکے گا۔" لیکن اس کی آواز اس بار بھی نظر انداز ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جاگی تھی۔ ہاشم نے اسے کچھ لمحے بس دیکھتے ہی گزارے، پھر جھک کر اس کے بازو کو تھام کر ہلایا، "اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، یہاں اتنے بڑے مسائل ہو چکے ہیں اور اب تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی۔ عجیب لڑکی ہو، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، سوچ سوچ کر میں ہلکان ہوتا رہا، تم گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔" اسے واقعی حیرانگی ہو رہی تھی، آج سے پہلے اس نے اتنا پکا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ رامین کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، وہ پہلے سمجھی تھی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی دماغ بیدار ہوا وہ فوراً بیٹھ گئی، بالوں کو جھٹکا اور منہ پھیلا کر بولی، "تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ اتنی صبح جگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بندہ سو رہا ہے، بلا وجہ نیند خراب کر دی۔" ہاشم نے تھوڑا سا سر جھکایا اور مسکرا کر کہا، "لگا کر دکھاؤ، کس طرح لگایا تھا؟" اور جان بوجھ کر اسے اریٹیٹ کر رہا تھا، آخر کو رات بھر وہ بے چین رہا تھا اور لڑکی اتنی سکون کی نیند سوئی تھی، تھوڑا بہت پریشان کرنا اس کا بنتا تھا۔ رامین غصے سے بولی، "اپنی حد میں رہو، میرے سامنے زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ ہاشم نے کندھے اچکا کر کہا، "میں ہی مجھے اسمارٹ ہوں، مجھے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔" پھر فوراً لہجہ بدلتے ہوئے بولے، "خیر، میں تم سے جھگڑا کرنے نہیں آیا، نہ ہی کچھ الٹا سیدھا بول کر تمہیں غصہ دلانے آیا ہوں۔ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ناشتے میں کیا لوگی؟ میں باہر لینے کے لیے جا رہا ہوں، پھر کچھ اور لے آیا تو نخرے کرو گی، یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے۔ یہ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ بار بار جا کر تمہارے لیے ناشتے لے کر آؤں۔" رامین نے آنکھیں تیز کر کے کہا، "حلوہ پوری لے آؤ اور پھر مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ دینا، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیسے رہ لیتے ہو اتنے چھوٹے فلیٹ میں اچھی طرح
وینٹیلیٹر بھی نہیں ہے کہ بندہ سکون سے سانس لے سکے۔ ہاشم نے کرسی کے کنارے ہاتھ رکھے سنجیدگی سے کہا، اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، 4 کمروں کا فلیٹ ہے اور وینٹیلیٹر اچھا خاصا ہے، لیکن تم جیسی ناشکری لڑکیوں کو نظر کب آتا ہے؟ اور رہی تمہارے باپ کے گھر چھوڑنے کی بات، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے باپ صاف بول کر گیا تھا کہ تم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ابھی جاؤ گی تو صرف ذلیل ہو کر واپس آؤ گی۔ فی الحال کچھ دن رک جاؤ، جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ خود تمہارے پاس آئیں گے۔ خیر سے ایک بیٹی ہو، کبھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن فی الحال معاملے کو ٹھنڈا ہونے دو۔ ابھی وہ غصے میں ہیں، جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ رامین نے بازو پھیلا کر چیخ ماری، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بلا وجہ مجھے اپنے ساتھ پھنسا دیا، تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ یہ تو بتاؤ کم از کم۔ ہاشم نے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، ناشتہ لے آؤ، ڈائننگ پر کریں گے۔ رامین نے تھوڑی دیر کے لیے نظریں جھکائیں، پھر شکوہ بھرے لہجے میں کہا، فریش کہاں پر ہونا ہے؟ ہاشم نے پیچھے مڑ کر ایک ہاتھ سے اشارہ کیا، باہر کی طرف چلا گیا۔ رامین نے آہستہ سے سانس لیا اور آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھتی سوچ رہی تھی، کل کی رات کے جھٹکے اور آج کی صبح کے فیصلے، سب کچھ کس طرح بدل گئے تھے۔ ہاشم باہر کی طرف چل دیا تھا، قدم آہستہ مگر مضبوط تھے، جیسے سب کچھ قابو میں ہو، اور رامین صوفے پر بیٹھی دھیرے دھیرے اپنے دماغ کو سنوار رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر صوفے پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ خود ہی فلیٹ دیکھنے لگی تھی۔ اس کے کمرے میں باتھ روم دیکھ کر اس نے تازہ پانی سے منہ دھویا تھا اور باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی، بالوں کو سنوار اور کپڑے سیدھے کیے۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ گھر کی ڈور بیل کی آواز گونجی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، سوچا ہاشم آیا ہوگا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی اور بغیر پوچھے کھولا دیا، ہمیشہ کی طرح جلد بازی کا ہی مظاہرہ کیا تھا۔ سامنے ہاشم نہیں بلکہ سامنے سرفراز صاحب اور شبانہ بیگم کھڑے تھے۔ رامین فوراً دروازہ اندر آدھا بند کرتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ ہاشم نہیں ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ اجنبی چہرے دیکھ کر اس نے فوراً دروازہ آدھا بند کر دیا تھا۔ وہ اجنبی جگہ پر تھی، اجنبی محلے میں تھی، وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اسے معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ سرفراز صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ہم ہاشم کے والدین ہیں، دروازہ کھولو، اندر آنا ہے۔ کل رات سرفراز صاحب کو اس نے دیکھا تھا، لیکن کل وہ اتنا الجھی ہوئی تھی، اسے کسی کا چہرہ یاد نہیں تھا، بس صرف اپنی پریشانی یاد تھی۔ اس کی بات سن کر بھی اس کے دل میں خدشات تھے، لیکن پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ مکمل کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے تھے۔ رامین بالکل خاموش ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، خوف اور حیرت کے ملا جلا اظہار لیے وہ لوگ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ سرفراز صاحب ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے بولے، کہاں گیا ہے ہاشم؟ تمہیں تنہا چھوڑ کر اسے عقل شعور نہیں ہے، نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً سر نفی میں ہلا کر بولی، ناشتہ لینے گئے ہیں، آپ دونوں کو پانی وغیرہ دوں؟ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، کافی دیر ہو گئی ہے گئے ہوئے۔ اس کی بات سن کر کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، پھر شبانہ بیگم نے آہستہ سے کہا، ادھر آؤ، تم میرے پاس بیٹھو۔ ان کے لہجے میں شفقت نمایاں تھی، ان کا ارادہ ان کے پاس جانے کا نہیں تھا، لیکن شبانہ بیگم کے لہجے کی مٹھاس دیکھ کر وہ خاموشی سے ان کے قریب بیٹھی، آنکھیں نیچی، ہاتھ اپنے گود میں۔ پہلی بار کسی سے ملاقات کر کے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ اتنی کانفیڈنٹ لڑکی تھی کہ بھرے مجمع میں بھی ہر ایک سے ملاقات کرنے کا دم رکھتی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شبانہ بیگم نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، تم دونوں کا خفیہ نکاح کب ہوا تھا اور کل جو ہوا وہ سب کیا تھا؟ کچھ بھی چھپائے بغیر بتانا۔ دیکھو، ہم تمہارے باپ کی فیملی فرینڈز ہیں، ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس بات کا افسوس ہے، اور نہ جانے کیوں مجھے صرف اپنی بیٹی کی غلطی ہی نظر آ رہی ہے، اسی لیے میں خود چل کر آئی ہوں۔ اب تم سے امید کرتی ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی، بلکہ سچ بول کر معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں مدد دو گی، کیونکہ آج نہیں تو کل حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے پہلے ہی سچ کا علم ہو جائے۔ رامین نے کچھ لمحے کے لیے سوچا، پھر آنکھیں اٹھا کر بولی، آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، غلطی آپ کے بیٹے کی ہی ہے، ہمارا نکاح کبھی ہوا ہی نہیں تھا، وہ سب ایک غلط فہمی تھی جو آپ کے بیٹے نے خود پھیلائی تھی تاکہ وہ اپنا الو سیدھا کر سکے۔ کل میں اپنے کزنز کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی کریش کرنے آئی تھی۔ اکثر یوٹیوبرز ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، چپ چاپ شادیوں میں گھس جاتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر باہر نکل جاتے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے تھے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ مذاق میری زندگی میں اتنا بھاری پڑے گا، لیکن اس مذاق سے ایک سیکھ ملی ہے، بلا وجہ وہ حرکتیں نہ کرو جو دوسروں کر رہے ہیں، دماغ سے کام لو۔
مزے کی خاطر خود کو مصیبت میں مت ڈالو۔ رامین کی آواز میں ندامت اور اضطراب دونوں تھے۔ خیر ہم جب ویڈنگ کریش کر کے نکلے گے اس وقت آپ کے بیٹے نے ہمیں پکڑ لیا، دھمکی دی کہ اگر میں اس کا ساتھ نہ دوں تو پولیس بلا لے گا اور ایسا ممکن ہے ہم پر کسی بھی قسم کا الزام لگا سکتا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آپ میرے بابا کو جانتے ہیں، میری فیملی بہت عزت دار ہے، اگر میں تھانے چلی جاتی تو بہت زیادہ بدنامی ہوتی، اسی لیے میں آپ کے بیٹے کے ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ میرے بابا کے دوست ہیں تو بابا آپ کی بیٹی کی شادی میں موجود ہیں، میں کبھی بھی آپ کی بیٹی کی شادی میں شامل نہیں ہوتی۔ سرفراز صاحب اور شبانہ بیگم ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت آپ کے بیٹے نے مجھے بولا تھا میرے ساتھ خفیہ نکاح میں ہونے کا ڈرامہ کرو، لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مجبوراً وہاں مجھے نکاح کرنا پڑا۔ آج میں آپ کے بیٹے کے گھر پر موجود ہوں۔ وہ دونوں ہی حیران اور بے بس ہو کر رامین کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے اس لمحے گھر کا دروازہ کھلا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی، چہرہ سنجیدہ، نظریں نیچے کیے ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ سرفراز صاحب فوراً کھڑے ہوئے اور غصے سے اس کی طرف بڑھے، ایک اور زوردار تھپڑ مارا، جبکہ اس کو اس عمل کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ غصے سے دھاڑے، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم اپنے فائدے کے لیے کسی بھی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرو گے۔ مجھے تم سے ہر چیز کی امید تھی لیکن اس چیز کی نہیں۔ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ سرفراز صاحب مزید سخت لہجے میں بولے، کل تمہاری بہن کی شادی تھی، تم اس بات کا احساس کر لیتے کہ اس کے سسرال میں کتنی باتیں بنیں گی، لیکن تم نے کسی کا احساس نہیں کیا، صرف اپنا فائدہ دیکھا۔ شبانہ بیگم نے خاموشی سے سر ہلایا۔ سرفراز صاحب مزید بولے، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر شبانہ بیگم کی طرف اشارہ کیا اور دونوں گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ہاشم نے گہری سانس لی، کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر آہستہ قدموں سے کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ ناشتہ پلیٹ میں نکالنے کے لیے رامین صوفے پر بیٹھ کر اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف، غصہ اور ہلکی سی خوشی سب کے ساتھ ابھری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کل کی رات کے اثرات بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئے، آج کا دن بھی انہی مسائل کے سائے میں گزرے گا، لیکن جو تھپڑ ہاشم کو پڑا تھا وہ اس کو اندر تک سکون پہنچا چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام 5 بجے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف باہر سے ہلکی ہوا اور کبھی کبھار ہاشم کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رامین نے صوفے پر خود کو تھوڑا سا سمیٹا، آنکھیں بند کیے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لیا تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک گھر کی ڈور بیل کی آواز گونجی۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں، ایک نظر اس نے بند دروازے پر ڈالی تھی اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، ہاشم کمرے سے باہر آیا اور اسے گھور کر بولا، بنا پوچھے دروازہ نہیں کھولتے، عقل ہے تم میں؟ رامین تھوڑا ہڑبڑائی تھی لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے بولی، میں پوچھ کر ہی کھولتی ہوں، بلا وجہ تھوڑی کھولتی ہوں۔ ہاشم نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور مسکرا کر کہا، ہاں مجھے نظر آ رہا ہے تمہارے انداز سے، تنزیہ کہہ کر پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے احمد، شمیم اور عائشہ کھڑے تھے۔ تینوں کے اندر قدم رکھتے ہی رامین کے چہرے پر غصے کی لالی بکھر گئی تھی، اس کے ہاتھ زور سے مڑے اور وہ تیز لہجے میں بولی، کیوں آئے ہو تم تینوں یہاں؟ احمد آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا پریشان لہجے میں بولا، یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے خاندان میں کتنا تماشا بن رہا ہے؟ عائشہ نے بھی گھبرا کر کہا، میں گھر جا کر اتنا رونے لگی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ ہم سب کو کتنی ٹینشن ہو رہی تھی۔ شمیم کچھ بولنے ہی والی تھی کہ رامین نے دھاڑتے ہوئے منہ بند کر دیا، بہت خوب یہ بتانے کے لیے یہاں پر آئے ہو یا پھر یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں زندہ ہوں یا مر چکی ہوں؟ تم تینوں جیسے دوست ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کتے پال لے، کم از کم مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ احمد نے ہاتھ اٹھا کر وضاحت کی کوشش کی، یار پھوپھا نظر آ گئے تھے، تم جانتی ہو اگر ہم انہیں نظر آ جاتا تو ہماری کلاس لگ جاتی۔ رامین آنکھیں بڑی کر کے بولی، یہاں میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، تم لوگوں کو اس بات کی ٹینشن تھی کہ گھر جا کر تمہیں ڈانٹ پڑتی، تم لوگوں میں کسی ایک کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا تو سب سے لڑ جاتی لیکن نکاح نہیں ہونے دیتی، لیکن تم تینوں نے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، احساس تک نہیں کیا میرا، آج سے میرا تم تینوں سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ احمد کے چہرے پر شرمندگی اور خوف دونوں جھلک رہے تھے، وہ سر جھکائے بولے، پلیز معاف کر دو یار، ہم ڈر گئے تھے، تم جانتی ہو ہمارے بابا کو ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملوث تھے۔ رامین سخت لہجے میں بولی، اب بھی اگر تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تم یہاں ہو، وہ اب بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے پلیز جاؤ یہاں سے، پلیز۔ یہ کہہ کر اس نے ہاشم کی طرف دیکھا اور ان تینوں کو نکال دو، کسی کو بھی رعایت
دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ ہاشم نے تینوں کی جانب دیکھا تھا جو اب خاموشی سے سر جھکا کر باہر نکل گئے تھے۔ ہر ایک کے قدم دھیرے اور ہچکچاتے ہوئے تھے۔ تینوں کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے عمل سے کتنے شرمندہ ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ہاشم نے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دروازے کے ساتھ وہیں کھڑا رہا تھا، پھر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں موجود رامین کا دل بہت اداس تھا۔ اسے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ یہ تینوں اس کے سب سے اچھے اور بہترین دوست ہیں، لیکن کل رات ہوئے واقعات سے اس کا دل بالکل توڑ دیا تھا۔ وہ ان سے بھی بدگمان ہو چکی تھی۔ وہ یہ بات حقیقت تھی کہ انسان کے دوست اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب مشکل گھڑی میں وہ پاس نہ ہوں، بلکہ آپ کو مصیبت میں دیکھ کر بھاگ جائیں۔ چند لمحے بعد ہاشم نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ رامین صوفے کے پاس ٹہل رہی تھی، چہرہ سرخ، آنکھیں غصے کے باعث لال سرخ، ہاتھ ہلکے ہلکے گھما رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی ہاشم پر پڑی تو وہ اسے دیکھتے ہی بولی، چلے گئے وہ تینوں یا اب بھی موجود ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، لیکن فی الحال وہ صرف منہ سے فائر ہی کر رہی تھی۔ ہاشم نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ہاں چلے گئے ہیں، لیکن تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ان لوگوں کو کیا قصور یار؟ بلا وجہ تم ان کو الزام کیوں دے رہی ہو؟ رامین غصے سے بولی، ان کا ہی قصور ہے۔ اگر میری وجہ سے ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو میں کبھی بھی انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتی، لیکن انہوں نے میری پرواہ نہیں کی۔ ہاشم نے قدم بڑھا کر کہا، وہ لوگ شاید ڈر گئے تھے، اس طرح غصہ نہیں کرتے۔ ڈرنے کے باعث انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے۔ تم بولڈ ہو، سمجھدار ہو، تھوڑی من چلی ہو، مگر وہ لوگ سنجیدہ مزاج لگ رہے ہیں، ڈرپوک بھی ہیں، اس لیے چلے گئے تھے۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ کیونکہ تم مجھے بہت زیادہ بہادر لگی ہو۔ ان دونوں کے مقابلے میں تم بہت زیادہ بہادر ہو۔ رامین طنزیہ ہنس کر بولی، زیادہ تعریف کر کے مسخرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ سب تماشا کیوں کیا؟ بس بہت ہو گیا ہے، سچائی بولو۔ ہاشم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ آواز میں بولا، میری امی بابا چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، اور وہ بھی خود سے بڑی لڑکی سے جو مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ مجھے اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہے کہ وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے، اعتراض مجھے اس بات پر ہے کہ وہ میری بہن کی بلا وجہ بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ میری بہن کی نند، میری بہن کے سسرال والوں کا کہنا ہے کہ وٹا سٹا ہوگا۔ میں اس وقت بالکل نہیں چاہتا کہ میری بہن کسی کے ہاتھوں ذلیل ہو۔ مجھے اپنے بہنوئی پر پورا یقین ہے کہ وہ میری بہن کو خوش رکھے گا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن صرف کچھ وقت کی بات ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ رامین نے منہ پھیلا کر غصے اور ندامت کی ملا جلا اظہار کرتے ہوئے کہا، بہت خوب، تمہاری وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی، طلاق کا دھبا الگ لگے گا، بابا مجھے پسند نہیں کریں گے، اور خاندان سے لڑ کر میں اب بیٹھ چکی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے اور تم کہتے ہو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت خوب، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تم نے مجھے قربان کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ ہاشم کمرے میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، چہرے پر سکون کی جھلک اور آنکھوں میں فکر کے ملا جلا رنگ لہرا رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور بازو اپنی چھاتی پر رکھے اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر سوچا کہ کل کی رات اور آج کے دن کے فیصلے کس طرح سب کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہے ہیں۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی کھڑا رہا، پھر خاموشی سے آفس کا کام کرنے بیٹھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا تھا۔ اس درمیان بہت کچھ تبدیل ہوا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر چڑھتے نہیں تھے، کیونکہ ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ جب رہنا ہے تو ساتھ ہے، تو چڑھ کر آخر کیا لینا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ ڈرائنگ روم میں شام کی نرم روشنی پڑ رہی تھی۔ رامین صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو اور چہروں میں اداسی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی اپنے خیالات میں گم تھی کہ جب کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ رامین نے جیسے ہی اسے دیکھا، فوراً ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر جانے لگی۔ وہ اپنی کمزوری کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاشم نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سنجیدگی سے کہا، بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رامین کی بھاری سانسوں میں غصہ اور تھکن دونوں چھپے تھے۔ موڈ خراب ہونے کے باوجود وہ مجبوراً صوفے پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم نے آہستہ سے کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ رامین نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کوئی وجہ نہیں ہے، ہٹو، مجھے جانا ہے۔ ہاشم نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر گہری سانس لی، پھر بہت سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں تمہارا خاندان، تمہاری فیملی، تمہاری زندگی یاد آ رہی ہوگی۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تمہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس دن تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں طلاق کا دھبا لگے گا۔ انہیں سب چیزوں کا سوچ کر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ رامین نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاشم نے آہستہ اور محبت بھری آواز میں کہا، ہم دونوں اس رشتے کو ایک موقع دیتے ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی شروع کرتے ہیں۔
ارینج میرج بھی تو ہوتی ہے، لوگ ارینج میرج میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور نہ مجھ میں کوئی خرابی ہے نہ تم میں۔ ہم ایک دفعہ اس رشتے کو موقع دے سکتے ہیں، اور ویسے بھی میں طلاق کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ رب العالمین کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ رامین نے منہ پھیلا کر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر غصے اور ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، میں تمہارے اور تم میرے قابل نہیں، ہم دونوں کے مزاج الگ ہیں۔ میں بہت کھلے مزاج کی انسان ہوں اور تم بہت سنجیدہ، یہ رشتہ کبھی نہیں چلے گا۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں محبت بھری نظر ڈالی اور کہا، میں تمہارے ہر فیصلے کو مانوں گا، تمہاری زندگی کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، میں تمہارے مزاج، تمہارے شوق، تمہاری ہر بات کا احترام کروں گا، بس ایک موقع دو، بس ایک بار ہم اس رشتے کو خود سے آزما کر دیکھتے ہیں۔ رامین کے دل میں ہلکی سی نرم لہر دوڑ گئی، وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا کر ہاشم نے مسکرا کر کہا، تم بس اب اتنا کہو کہ تم تیار ہو، باقی میں سنبھال لوں گا، تمہاری خوشی میری پہلی ترجیح ہوگی، اور میں ہر دن کوشش کروں گا کہ تمہاری زندگی میں سکون اور محبت رہے، کبھی تم میری وجہ سے رو نہیں۔ رامین نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو مگر لبوں پر ہلکی مسکان کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، میں نے اس رشتے کو ایک موقع دوں گی، لیکن یاد رکھو میں تمہاری ہر قدم پر نظر رکھوں گی، تمہیں بھی میری ہر جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ ہاشم نے خوشی سے اس کا ہاتھ تھاما، دل کی دھڑکن تیز، اور بولی، یہ وعدہ ہے کہ بس یہی کافی ہے، ہم ایک ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہر مشکل کا سامنا ساتھ کریں گے۔ رامین اور اس کے ہاتھ تھامے رکھا، آنکھوں میں اعتماد اور دل میں نرمی کے اثرات، اور ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں واقعی ہی ایک ساتھ ہیں۔ کمرہ شام کی سنہری روشنی سے نرم اور گرم محسوس ہو رہا تھا، صوفے کے ارد گرد خاموشی تھی، صرف دونوں کے دل کی دھڑکنیں اور ہاتھوں کی تھوڑی سی جنبش محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی بار اتنے دنوں کے بعد ایک لمحے کے لیے سب کچھ سکون اور امن محسوس ہو رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی، دن ہفتوں میں، ہفتہ مہینوں میں بیت گئے تھے، ان دونوں کے وعدے کو آج 3 مہینے ہو گئے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک رشتہ شروع ہو گیا تھا، ایک غلط فہمی سے شروع ہونے والا رشتہ اس ڈگر پر پہنچے گا، دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ کمرے میں نرم روشنی پڑ رہی تھی، رامین صوفے کے کنارے بیٹھی اپنے کپڑے تہہ کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کام میں مصروف تھے، مگر آنکھوں میں خوشی اور سکون کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ہاشم پھولوں کا گلدستہ تھامے اندر داخل ہوا۔ رامین نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی تھی، جیسے دل کی ہر تھکن ختم ہو گئی ہو۔ ہاشم نے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھو تمہارے لیے۔ جبکہ اس نے خوشی سے قبول کیا، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہارے بابا سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، انہیں سب کچھ بتا دیا ہے، وہ تمہیں معاف بھی کر چکے ہیں، کچھ دیر میں وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، تمہاری امی کے ساتھ۔ رامین بے یقین سی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خوشی اور حیرت کا ملا جلا رنگ، اور ہچکچاتے ہوئے بولی، تم سچ کہہ رہے ہو، یہ بات حقیقت ہے، تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے نا؟ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا، ہاتھ میں گلدستہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ اور محبت بھری آواز میں بولی، رامین، اس 3 مہینوں میں جتنی وابستگی مجھے تم سے ہوئی ہے، جتنی محبت مجھے تم سے محسوس ہونے لگی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، یہ سب حقیقت ہے۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو اب خوشی کے تھے، اور ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی، ہاشم، یہ سب کچھ واقعی حقیقت ہے، مجھے بھی تم سے اتنی محبت محسوس ہوتی ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، تم نے ہی مجھے سکون اور اعتماد دیا ہے کہ میں اپنی زندگی تمہارے لیے بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ ہاشم نے اسے گلے لگایا اور رامین نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا، دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ کمرے میں نرم ہوا کے جھونکے اور پھولوں کی خوشبو نے لمحے کو اور رومانوی بنا دیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اس سے الگ کرتے ہوئے بولا، میں اپنے اس غلطی پر نادم ہوں جو میں نے جلدی بازی میں کی ہے، لیکن میں خوش بھی ہوں کہ اس جلد بازی نے مجھے اتنی خوبصورت اور بہترین لڑکی دی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں آج تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنی جیب سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی اگلی انگلی میں پہناتے ہوئے بولا، میں نے تمہارے ماں باپ کو سچائی بتائی ہے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگی ہے، صرف اس لیے کہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہ ہو، کسی محفل میں سب سے ملاقات ہو تو تمہیں کسی کا سامنا شرمندہ نظروں سے نہ کرنا پڑے، تم ہمیشہ کی طرح سر اٹھا کر ملو، تمہارے کزن جو تمہارے دوست ہیں وہ بھی اپنی غلطی پر نادم ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے مل کر انہیں معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے والا بڑا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہوتا، جو معاف کر دے وہی سب سے عظیم ہوتا ہے۔ جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی اور ایک بار پھر اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک
کہہ رہے ہو، زندگی نے تمہارے ساتھ مجھے وہ سب سکھایا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم میری زندگی کی وہ خوشی ہو جسے میں چاہ کر بھی کھونا نہیں چاہتی۔ میری زندگی میں کون ہے کون نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس بات سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ اگر تم نہ رہے تو میں نہیں رہوں گی۔ وہ دونوں ماتھے سے ماتھا ملا چکے تھے۔ بے شک اگر انسان اپنی حد سمجھ جائے اور محبت کو محسوس کر لے تو اس سے حسین جذبہ اور کوئی نہیں ہوتا۔